मुल्क भर में नौजवानों के लिए मुल्क में और मुल्क के बाहर भी इस मुल्क के नौजवानों के रोजगार के मौके पैदा किए। उसके बाद अगर किसी ने इस मुल्क में तारीखी नौकरियां दिलवाएं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने। शहीद बीबी तो मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। ये तो जो दूसरे जमातें हैं जो आजकल आपके मुकाबले कर रहे हैं, उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे केसेस बनाए कि आपने ये जुर्म किया, कैसे किया, आपने ये नौकरियां क्यों दी, तो गैर कानूनी है, नायब नहीं था, एहतसाब ब्यूरो था, जो भी था। तो आपको मालूम है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जवाब क्या थी कि अगर नौकरियां देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगी। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जवाब थी। और मुझे बहुत अफसोस होता है, इसलिए मैं खुद जानता हूं कि इस सूबा का पसमानदगी के बारे में, जिस मुश्किल में यहां के अवाम रहते हैं, बाकी पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने के बाद गिलगित बल्तिस्तान का किसी भी सूबाई हुकूमत ने नौकरियां दी नहीं, छीनी है। जो लोग मौजूद थे उनको बेरोजगार करवाए हैं। यह किस किस्म की सियासत है? पीपल्स पार्टी की सियासत, हम तो एक दूसरे से मुकाबले करते हैं कि कौन ज्यादा रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं, चाहे वो हुकूमत के सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो मुल्क के बाहर हो। हम कैसे टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू, स्किल्स के थ्रू हम कैसे अपने नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं। ये दूसरे जमातें मुकाबला करते हैं कि हम कितने लोगों को बेरोजगार करवा सकते हैं। अभी नून लीग के आपने देखा है, उनको मतलब इस्लामाबाद में हम उनके भागते पीछे, उनके कहने यार इनको बचा दे, इनको आप बेरोजगार ना करते थे, वरना वफाक के जो इदारे धर उनसे लोगों को बेरोजगार करवा रहे हैं। खान साहब का आपका हुकूमत याद होगा, यहां जो आपका टूरिज्म का अथॉरिटी है, किस बेदर्दी से उस टूरिज्म अथॉरिटी से लोगों को बेरोजगार करवाए। अगर इन्होंने बेरोजगार करवाए भी से, तो उसका मतलब कि वैकेंसीज पैदा हुए होंगे ना वफाक के अथॉरिटीज में, सूबाई हुकूमतों में, और वो उन वैकेंसीज को भी इन्होंने नहीं भरा है। ये बुनियादी फर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ये बाकी जो अमीर दोस्त जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, ये रोजगार छीनते हैं। इंशाअल्लाह ताला 7 जून को आप पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुंतखब करवा दे। जो भी हमसे हो सकेगा, चाहे वो हुकूमत के सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, हमारा हुकूमत का काम ही ये होगा कि अपने नौजवानों को, खासतौर पे हमारा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के तरफ लेकर आए और रोजगार के मौके पैदा करे। मगर साथ साथ वो जो रोजगार के मौके हैं, हम चाहेंगे कि वो मेरिट पे हो। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है कि कैसे ये जो रोजगार के, अगर आपको मौका मिल रहा है रोजगार देने का, तो किसी को ये महसूस ना हो कि मैंने कोई पसंद नापसंद की, मैं किसी का हक, आप मुझे वो दे या ना दे, मैं कभी किसी का रोजगार का हक नहीं मानना चाहूंगा। तो मैं एक बलोचिस्तान में, सीएम बलोचिस्तान से ये बात की, वहां कह रहे हैं कि ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक नया टेक्नोलॉजी है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और वो अब नया टेक्नोलॉजी के जरिए अपने इम्तिहान भी देंगे और अपने ये एम्प्लॉयमेंट भी करेंगे। मतलब कि अगर आप कोई टेस्ट, हमारे लिए एक इम्तिहान होता है, ये जो टेस्ट आपको करना पड़ता है, और वो टेस्ट, ये इम्तिहान जो नौजवानों ने सिट होना है, अगर वो पहले से लीक हो जाता है या उनको पता होता है, जिन्होंने मेहनत किया उनके लिए ये बहुत नाइंसाफी है। तब अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करेंगे तो उसी वक्त वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप हॉल में बैठे होंगे, उसी वक्त सबके सामने अपना टेस्ट पेपर आएगा। वो टेस्ट पेपर हर किसी के लिए अलग अलग होगा, उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू।
وہ اسی وقت وہ ٹیسٹ مکمل کر کے وہ جب کمپلیٹ کریں گے اسی وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کا گریڈ ہے. اور جب روزگار تقسیم کرنے کے وقت ہوگا اس میں بھی ہم اسی ماڈرن ٹیکنالوجی کے تحت انشور کرے گا کہ یہ میرٹ کے مطابق جو گلگت بلتستان کے علاقہ ہے, سب سے پڑھا لکھا پاکستان میں اگر کوئی علاقہ ہے وہ آپ کا علاقہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف روزگار کے مواقع دیں گے, یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سلسلہ ہے میں بلوچستان سے شروع کر رہا ہوں, وہ کامیاب ہوا تو میں سندھ میں لے کر آؤں گا, سندھ میں کامیاب ہوا انشاءاللہ تعالی آپ 7 جون کو پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروائیں گے تو ہم نہ صرف آپ کو حق روزگار دلوائیں گے مگر وہ حق روزگار جو ہے وہ میرٹ کے بنیاد پہ ہوگا, وہ آپ کا حق ہوگا اور آپ اپنا حق انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دلوائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ان وعدوں پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جن کے پاس کوئی منشور ہو. آپ کے سامنے بہت سیاسی جماعتیں آئے ہیں, ان کے منشور کیا ہے؟ ان کے منشور میں کوئی نہ نظریہ ہے نہ سیاست ہے, وہ زبردستی آپ پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کے اپنے مفاد کے لیے. میں آپ کے ساتھ مل کے حکومت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکتا ہوں, میں قائد عوام و شہید بی بی کے نام مکمل مشن کو مکمل کر سکوں. اور اس میں جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی, پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کامیابی ہے, جس کے ذریعے پورے پاکستان میں پاکستان کے غریب ترین پسماندہ ترین علاقے تک یہ مالی مدد اب مل رہا ہے. ہمارا انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ نیا بجٹ میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اضافہ تو ہوگا, لیکن آگے جا کے جیسے جلال بھائی نے اپنے تقریر میں کہا کہ ہم نے گلگت بلتستان کو ہارڈ ایریا ڈکلیئر کر کے جو یہاں کے عوام ہیں, جو یہاں کے لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستعفی ہو سکتے ہیں, ان کا تعداد میں اضافہ اس طریقے سے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. ویسے میرے سامنے بہت سے, اب میں سب چیزیں مجھے کہنا پڑے گا ورنہ یہ کہیں گے کہ میں نے ان کے پوائنٹس نہیں کیا, تو میں سب آپ کو بتاؤں گا. ایک تو اس کے ساتھ ساتھ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے وہ ایک مفت علاج اور عالمی سطح کا مفت علاج کی بات ہے. آپ صوبہ سندھ میں گلگت بلتستان کے کافی تعداد موجود ہے, جو بھی صوبہ سندھ میں آ کے کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے کراچی سے لے کے خیرپور تک کیا دل کا علاج کے لیے مفت علاج کے لیے عالمی سطح کا NICBD نہیں کھولا ہے؟ جو اب دنیا میں سب سے زیادہ جہاں مفت علاج دل کا ہوتا ہے وہ کراچی کا اور پورا صوبہ کا جو NICBD کا انفراسٹرکچر ہے اس میں ہوتا ہے. اور اس لیے کہ یہ پیپلز پارٹی کا منصوبہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ صوبہ سندھ میں بنا ہے, یہ صوبہ سندھ کا حکومت کا پیسہ ہے تو صرف جو صوبہ سندھ میں رہنے والے ہیں ان کا یہ وہ فائدہ حاصل کر سکے. آج بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ کے دل کا کوئی تکلیف ہو تو آپ NICBD میں آ کے 100% مفت علاج, نہ صرف وہ ٹرانسپلانٹ کا مفت علاج مگر اس کا دوائیوں کا مفت علاج, اس کا فالو اپ کا مفت علاج آپ کو ملے گا. آپ کو لیور کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ کو بھارت جانا پڑتا تھا, اب مفت میں ہم خیرپور میں یہ علاج آپ کا کروا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کینسر کے علاج کے لیے جدید ترین اور مہنگا ترین جو انسٹرومنٹس ہیں, جو لاکھ ڈالر ایک سیشن پہ وہ بیرون ملک اس پہ چارج کرتے ہیں, ہم نے وہ مفت علاج صوبہ سندھ میں شروع کیا. میں دعوت دیتا ہوں اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے یہاں گلگت بلتستان میں, وہ کینسر کا مریض ہو, دل کا مریض ہو, گردہ کا, کڈنی کا, لیور کا مریض ہو, تو آئے صوبہ سندھ میں آپ کا مفت علاج کرواؤں گا. 7 جون کے بعد میں اس لیے جا رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں ہمارا حکومت بنے
تاکہ آپ کو یہ تکلیف نہ ہو، آپ کو کراچی بھی نہ آنا پڑے، آپ کو صوبہ سندھ نہ آنا پڑے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ عالمی سطح کا مفت علاج کا ہاسپٹلز میں بلتستان میں بناؤں، میں گلگت میں بناؤں، میں ڈیامر میں بناؤں، اور یہاں غزر میں بھی بنا کے دکھاؤں۔ خاص طور پہ اسپیکر صاحب نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ کا سب ڈویژن گوپس میں جو ہاسپٹل ہے اس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو نچلی سطح کے بھی ہاسپٹلز ہیں ان کو ہم اپگریڈ کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے صوبہ سندھ میں جو ہمارا مٹرنل مرٹیلٹی اور بچوں کا جو شرائع اموات ہوتا تھا وہ پورا ملک میں سب سے زیادہ ہوتا تھا، ہم نے ہر ضلع میں بچوں کے علاج کے لیے، ان کے مدرس کے علاج کے لیے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں مفت علاج کا جال بچایا، جس کے نتیجے میں اب شرائع اموات والدہ کا بھی اور بچوں کا بھی پورا ملک میں سب سے کم جو ہو رہا ہے وہ صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم پورا گلگت بلتستان میں اس قسم کے منصوبے صحت کے سہولیت لے آنا چاہتے ہیں۔ بجلی کی جو مطالبہ ہے، ہم آج بھی جو پنجاب کو سب سے کم ترین قیمت کا بجلی جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہاں سے ہے؟ فیصل آباد کو سب سے کم ریٹ کا بجلی کون بیچتا ہے؟ صوبہ سندھ کا ریگستان تھرپارکر سے کوئلہ کا منصوبہ سب سے کم پرائس پہ ہم فیصل آباد کو وہ صوبہ سندھ پیدا کر کے دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شہر کراچی کو سب سے کم ریٹ، ویسے اگر جو آپ گلگت بلتستان کے لوگ جو کراچی آتے ہیں آپ ضرور 2-3 گالیاں نکالتے ہو کہ الیکٹرک کے لیے جب بھی آتے ہو، مگر اسی کے الیکٹرک کو سب سے کم قیمت کا بجلی کون دیتا ہے، کون بیچتا ہے؟ 250 میگا واٹ کا بجلی گھر سندھ حکومت نے بنایا۔ ہم نے پہلے کہا وفاق کو کہ ہم آپ بیچتے ہیں، ہم آپ کو بیچتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو زیادہ بجلی ہے۔ تو پھر ہم نے وہ کراچی کو بیچنا شروع کر دیا، اور سب سے کم ریٹ پہ جو کراچی کو بجلی جاتا ہے وہ نوری آباد کو وہ پاور پلانٹ سے جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1970s میں گلگت بلتستان کا قائد عوام نے اسٹڈی کروایا کہ یہاں سے کتنا بجلی پیدا ہو سکتا ہے، اور تب کا رپورٹ کے مطابق آپ 50,000 میگا واٹ پیدا کر سکتے ہو۔ 50,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی، اور یہ وفاقی وزیر آ کے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم 4 حکومتیں 5 حکومتیں کے بعد آپ کو 100 میگا واٹ دلوائیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی، ہمیں کوئی وفاق سے مدد نہیں چاہیے، وہ آئیں گے مزید خرابیاں کریں گے۔ اسلام آباد کا کوئی مدد نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو گلگت بلتستان کا 50,000 میگا واٹ کا کیپیسٹی ہے، میں اور آپ مل کے نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا پورا ضروریت تو آپ کا ہوگا، آپ کو دلوائیں گے، پھر ہم بھی بیچیں گے۔ گلگت بلتستان انشاءاللہ تعالی اپنا پیدا کیا گیا 50,000 میگا واٹ بجلی سے پاکستان کو، اسلام آباد کو یہ بجلی بیچیں گے۔ اور ان کو میں کہتا ہوں فکر نہ کرے، جیسے میں نے فیصل آباد کے لیے کیا، جیسا میرے لیے کراچی کے لیے کیا، انشاءاللہ تعالی یہ سب سے کم ریٹ پہ ہم آپ کو گلگت بلتستان سے یہ بجلی بیچیں گے۔ یہاں کے عوام کو فائدہ ہوگا، یہاں کے عوام کا معاشی ترقی ہوگا، اور پاکستان کا بھی اس میں انشاءاللہ تعالی ترقی ضرور ہوگا۔ 2-3 جلال صاحب نے بہت سے وعدے مجھے دیے ہیں دینے کے لیے، آج تو 1-2 اور رہتے ہیں۔ ایک جو بالکل جائز بات ہے، اس لیے میں تو اب اتنے دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں، ادھر کیمپین بھی کرتا رہا ہوں اور پاکستان سے رابطہ میں بھی رہنا پڑتا ہے، تو آپ کے obviously کنیکٹیویٹی کا ایشوز ہے، انٹرنیٹ کے ایشوز ہے۔
اب کسی کو یاد ہو یا نہ ہو کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تو شہید بی بی نے پاکستان کو آپٹک فائبر کا ٹیکنالوجی دلوایا جس سے یہ سارا کمیونیکیشن ہوتا ہے. اب تو ہم نیا دور میں آ چکے ہیں. اب نہ صرف ہم چین سے یہ آپٹک فائبر لے سکتے تھے اور گلگت بلتستان تک وہ کنیکٹیوٹی دلوا سکتے ہیں, مگر ہم ساتھ ساتھ جو اب سیٹلائٹ ٹیکنالوجی موجود ہوتا ہے, سٹارلنک کا ٹیکنالوجی موجود ہوتا ہے, اور وہ تار اور آپٹک فائبر کی ضرورت ہی نہیں پڑتا. ہم سیٹلائٹ کے تھرو اگر سٹارلنک پاکستان میں آ جاتا تو ہم پورا گلگت بلتستان کو کنیکٹیوٹی بھی دے سکتے ہیں. اس صورت میں آپ نہ صرف صحیح معنوں میں آپ کا فائدہ ہوگا, آپ کو کنیکٹیوٹی ملے گا, آپ کو اس کا معاشی فائدہ اس طریقے سے ہوگا. اب اے آئی اور ڈیٹا سینٹر کے زمانے میں یہ دور ہے اس کا کہ لوگوں کو چاہیے, ان کو چاہیے ایسے علاقہ جہاں ان کو چیپ بجلی ملے, جو ٹھنڈ ہو, تاکہ وہ اپنا ڈیٹا سینٹرز قائم کرے اور یہ اے آئی کا کمپیوٹنگ جو ہونا ہے وہ ہو. تو اگر میرا سٹار لنک ادھر ہوگا, اگر میرا چین سے آپٹیکل کیبل ہوگا, تو نہ صرف آپ کا یہ جو ڈیوائسز ہے اور آپ جو نوجوانوں کا شوق ہے سوشل میڈیا کا یا ڈیجیٹل کاروبار کرنے کا وہ پورا کر دیں گے, مگر ساتھ ساتھ ہم پاکستان میں ایک دنیا کا لیڈنگ انڈسٹری ان پہاڑوں کے درمیان کھڑا کر سکتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, تاجکستان روڈ کا ذکر ہوا. جب میں وزیر خارجہ تھا تو میں نے بہت کوشش کی کہ اس پہ عمل درآمد ہو. اب میں صدر زرداری سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا بھی ترقی اس ملک میں ہوا ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان میں, صوبہ سندھ میں, صوبہ پنجاب میں, بلوچستان اور پختونخوا میں ہوا ہے, وہ صدر زرداری کے دو کامیابیوں کی وجہ سے ہوا ہے. ایک کہ صدر زرداری نے ہمیں 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ دیا, جس نے ان تمام صوبے کو وہ وسائل دیے کہ میں صوبہ سندھ میں مفت علاج کا جال بچا سکا, صوبہ پنجاب میں وہ اپنے کام کر سکے. اور دوسرا سی پیک کی منصوبہ, کہ سی پیک کی منصوبہ کی وجہ سے تمام صوبوں کو یہ موقع ملا, یہاں بھی انفراسٹرکچر ہوا. تو میں صدر زرداری سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے دور میں آپ نے ہمیں سی پیک دیا, اب دوسرا دفعہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی سویلین دوسری دفعہ صدر پاکستان بنا ہے, اور آپ نے یہ ریکارڈ بھی قائم کرنا ہے کہ آپ نے سی پیک تو پورا پاکستان کو دیا, میرا غزر کے عوام کے لیے, میرا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے. یہ تاجکستان روڈ انشاءاللہ تعالی ہم کھولیں گے تاکہ نہ صرف آپ کا کاروبار کے لیے مگر ٹورزم کے لیے. ویسے ٹورزم کا بہت برا گلگت بلتستان میں سکوپ ہے, مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو ٹورزم نیکسٹ جو ٹورزم ہب بنے گا وہ آپ ہی کا غزر ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 نسلوں کا ساتھ ہے, 3 نسلوں کا ٹریک ریکارڈ ہے, اور ہم وہ جماعت ہیں جو آپ کی طرح حقوق کے لیے لڑتے ہیں, حقوق پہ سودا بازی نہیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی حق حاکمیت کا حقوق, حق ملکیت کے حقوق اور حق روزگار کے حقوق بھی ہم دلوا کے دیں گے. باقی سیاسی جماعتیں تو میں نے بتایا نا, یہ NFC کا 18ویں ترمیم کا تو سب سے زیادہ فائدہ مالی طور پہ تمام صوبوں کو ہوئے, مگر سب سے زیادہ فائدہ صوبہ پنجاب کو ہوا تھا. اور اگر وہ لوگ صوبہ پنجاب کا 18ویں ترمیم کا فائدہ, صوبہ پنجاب کی NFC کا جو فائدہ ہے, اس کو اگر وہ تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو وہ آپ کا کون سا 18ویں ترمیم کا یا آئینی حقوق کا یا مالی وسائل دیں گے.
وہ پنجاب کے حقوق پہ جو سودا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں وہ گلگت بلتستان کو بیچ دیں گے. آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ 7 جون کو پسند نہ پسند کو چھوڑے, پاکستان کا سیاست کو چھوڑے, کسی کا اپوزیشن میں ہے, کوئی حکومت میں ہے, آپ پہلی دفعہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے لیے, اپنے حقوق کے لیے, اپنے حق حاکمیت کے لیے, اپنے حق ملکیت کے لیے اور آپ نے اپنا حق روزگار کے لیے اس تیر پہ مور لگانا ہے. پورا گلگت بلتستان میں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت کی حکومت بنانا ہے. جیالہ وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں تاکہ میں آپ جیالوں کا خدمت کر سکوں. آخر میں اپنے جو امیدوار موجود ہے, میرا بھائی پیر سید جلال شاہ صاحب جن کا والد مرحوم پیر سید کرام اللہ صاحب کا ہم مس بھی کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے میں اپنے بڑوں کا جو مشن ہے وہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, ویسے ہی میرا بھائی پیر جلال صاحب جو ہے وہ اپنا والد کو مشن کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. اور لاسٹ ٹائم میرا بھائی کے ساتھ ناانصافی ہوا, اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ویسے نہیں ہوگا. غزر 2 سے GB20 سے ہمارا نذیر احمد ایڈوکیٹ صاحب اسپیکر صاحب موجود ہے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم مل کے کام کر رہے ہیں. آپ نے ایک بار پھر تیر پہ مور لگا کے اس دفعہ GB20 غزر 2 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار اسپیکر صاحب کو جتوانا ہے. اور غزر 3 کا محمد ایوب شاہ صاحب کو اب یہ نہیں رہ سکتا نا, مجھے 3 کا 3 چاہیے, 3 کا 3 سیٹیں, 3 کے 3 سیٹیں, تاکہ میرا نوجوان کا بھی آواز اسمبلی میں ہو, میرا اسپیکر صاحب کا آواز تو اسپیکر کے بغیر کیسے چل سکتا, اور میرا جیالہ کے بغیر تو مزہ نہیں آئے گا. انشاءاللہ تعالی 7 جون کو گلگت بلتستان میں تیروں کی بارش ہوگی, تیروں کی بارش. میں غزر کے عوام کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالی 7 تاریخ کے بعد ہم مل کے جشن منائیں گے. جیے بھٹو. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کرے سن, آکھیا کہ ساری حکومت جان تو بعد GB وچ کسی بھی حکومت نے نوکریاں نہیں دتیاں. بلاول بھٹو زرداری نے آکھیا کہ بانی PTI دے دور وچ محکمہ ٹورزم وچ لوکاں نوں بے روزگار کیتا گیا. دوجیاں حکومتاں آندیاں نے تے GB وچ کوئی کام نہیں ہوندا, ساری حکومت نے صرف GB وچ کام کروایا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کرے سن, آکھیا پورے گلگت بلتستان تو اپنے امیدوار منتخب کرواواں گے, دوجے صوبے کی طرح گلگت بلتستان نوں بھی حق دواواں گے. اور جلسے نال خطاب کرے سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کھیڈاں دے نال میں مفاز کریم. ناظرین, پاکستان تے آسٹریلیا دے درمیان اج تیجا ون ڈے میچ کھیڈیا جا رہا ہے تے آسٹریلیائی ٹیم نے پہلا ٹاس جیت کر بیٹنگ دا فیصلہ کیتا ہے. ویکھدے ہیں جی پاکستان نوں کتنا ٹارگٹ لبدا ہے. جے اسی دوسرے میچ دی گل کریے تے 232 رن دا سانوں ٹارگٹ لبیا, لیکن ساڈی جڑی ٹیم ہے ٹاپ آرڈر دی گل کریے یا پھر اسی مڈل آرڈر دی, ہر کوئی گھبرا گیا. کسی کولوں بیٹنگ نہیں ہوئی. بابر اعظم کولوں امید سی لیکن وہ بھی 16 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے نے. پھر جڑے میں ٹاپ آرڈر دی گل کیتی نا صاحبزادہ فرحان
ਦਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਰਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ हैं, उन्होंने 71 रन से ज़रूर बनाए लेकिन वो फिर किसी खाते ना आए। तो ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਨੈਥਨ ਐਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਐਡਮ ਜ਼ੈਂਪਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਟਫ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ 230 240 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ 250 ਸਕੋਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਚੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਮੁਫਾਦ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ 'ਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਵਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਰਹਾਨਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਹੈਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੱਦਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੋਰ 250 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੋਲਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਡੇ ਬੈਟਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਾਡੇ ਓਪਨਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਓਪਨਰ ਅੱਛਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿਕਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਤੇ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਕਵਾਤ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਛਾ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਗਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਦਰਾਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਲਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? 3 ਮੈਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੀਡਿੰਗ ਵਿਕਟ ਟੇਕਰ ਹੈ PSL ਦਾ, ਚੰਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਟੀਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਮ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੇ। ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਅੱਛੇ ਰਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਲੈਗ ਸਪਿਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਨਸ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਟੀਮੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਬੈਰੋਨੇ ਮੁਲਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ, PSL ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਟੀਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਦ ਬੋਲਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਟੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਸਫੇ ਅਵਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰਨਾ